औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलानी फॉर्म यूट्यूब चैनल में मैं हूं आपका मेज़बान शबीर गिलानी। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज की ये वीडियो दुख दर्द तकालीफ से निजात और किसी भी किस्म की आफात बलियात या जो वबाएँ फैल रही हैं उनसे निजात के लिए हमें क्या करना चाहिए, उस हवाले से मैं आपके साथ मुख्तसर सी गुफ्तगू करूँगा। कबल इसके कि हम अपने मौजू की तरफ चलें, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। उसके अलावा मेरी आपसे ये गुजारिश है कि मौजूदा वक्त के तनाज़ुर में अगर देखा जाए, जो कोरोना वायरस की वबा फैली हुई है, इससे निजात के लिए हमें क्या करना चाहिए, आपसे गुजारिश है कि आप ये वीडियो पूरी देखें। तो सामीन कराम, चलते हैं अपने मौजू की तरफ। मैं गुज़श्ता 2-3 दिनों से एक किताब है मन की दुनिया, ये आपको दिखा रहा हूँ। ये डॉक्टर गुलाम जिलानी बर्क हमारे मुल्क के एक नामवर मजहबी स्कॉलर, राइटर और माहिर तालीम हैं, उनकी लिखी हुई है। तो मैं ये स्टडी कर रहा था, मैंने मुनासिब समझा। मुझे ये किताब बड़ी पसंद आई और इसमें जो टॉपिक्स हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हैं। मैं इसकी स्टडी के दौरान देख रहा था तो मुझे कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगी जो कुरान और हदीस के हवाले से हैं। मैंने मुनासिब समझा कि मैं वो अपने नाज़रीन के साथ भी शेयर करूं। तो ये जो किताब है मन की दुनिया, ये तकरीबन 9 या 10 अबवाब पर मुश्तमिल है। ये इंतहाई ज़बरदस्त किताब है। मेरी आपसे गुजारिश है कि ये पिंडी, इस्लामाबाद या लाहौर, कराची, दुनिया में हर जगह ये तकरीबन दस्तयाब होगी और फिर ये नेट पे भी होगी। आप इसकी PDF कापी भी डाउनलोड कर सकते हैं और मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप एक दफ़ा इसे ज़रूर स्टडी करें ज़िंदगी में। ये बहुत बेहतरीन किताब है, इससे हमें बहुत से फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। तो मैं इसको जब पढ़ रहा था, इसका एक बाब है अल्लाह से राब्ता। उसमें मुख्तलिफ बड़ा मुफस्सल तरीके से बयान किया गया है कि हम दुख दर्द से कैसे निजात हासिल कर सकते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि मैं उन्हीं के लिखे हुए जो अल्फाज हैं वो आप हजरात की नज़र करूँ। आप दुख से निजात के हवाले से एक जगह बयान करते हैं कि आज यूरोप के गैब बीनों ने इस हकीकत को पा लिया है कि गुनाह दिमागी परेशानी और बीमारी की सूरत अख्तियार कर लेता है। अगर ज़िंदगी से गुनाह को निकाल दिया जाए तो ना परेशानी रहेगी ना बीमारी। कुरान इसकी तस्दीक यूँ करता है। ये तकरीबन सूरत ज़मर है, उसकी आयत का मैं आपको तर्जमा बता देता हूँ। आयत नंबर 61 है। अल्लाह नेक लोगों को हर उलझन से कामयाब बनाकर निकालता है, उन्हें ना कोई दुख सता सकता है और ना परेशानी। एक दूसरी जगह पे अल्लाह तबारक व तआला सूरत अल-अनकबूत में आयत नंबर 7 में फरमाते हैं कि हम नेक और ईमानदार लोगों के दुख दर्द यकीनन दूर करेंगे। तो सामीन कराम, ये कुरान हकीम के हवाले से आप देख सकते हैं कि कुरान हकीम में किस तरह वाज़ह तौर पे अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो नेक लोग हैं हम उन्हें दुख दर्द से निजात दिलाएंगे। इससे आगे वो लिखते हैं, हफाजत के अनवान से उन्होंने एक टॉपिक चूज़ किया हुआ है। वहाँ लिखते हैं कि नेक इंसान अल्लाह की पनाह में आ जाता है और उसके बाद ना वो किसी हादसे का शिकार होता है, ना उसे सांप डस सकता है, ना किसी मर्ज में मुब्तला होता है। सांप कैसे डसे? जब सूरह हूद में है, अल्लाह ताला फरमाता है कि हर जानदार की चोटी अल्लाह के हाथ में है। हर जानदार की चोटी अल्लाह के हाथ में है। ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह किसी सांप की चोटी से पकड़ कर अपने किसी बंदे पे फेंक दे? ये जहरीले जानवर खुदा तरकश के तीर हैं और ये वहीं पड़ेंगे जहां वो तीर अंदाज फेंकेगा। सादी फरमाते हैं कि अगरचे तीर कमान से गुजरता है लेकिन दानशमंद को कमान के पीछे एक कमान वाला भी नजर आता है। चंगेज़ और हलाकू वगैरह मैज़ कमान थे जिनसे लाखों तीर निकलकर दुनिया इंसानी तक पहुँचे। कमान वाला कोई और था और तीर उसी के चलाए हुए थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा
کہ جب اللہ کے تیر مرض، مرگ، حادثہ و غم کی صورت میں ہر 400 چل رہے ہوں تو ہم کہاں بچیں گے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سے یہ کسی نے پوچھا، فرمایا کہ تیر انداز کے پہلو میں آ جاؤ، جسے اللہ تعالیٰ کا سورہ حج میں ارشاد ہے، جسے اللہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ اسی کتاب میں ملائکہ کی دعاؤں کے حوالے سے بھی تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے کہ ملائکہ دعا کرتے ہیں کہ عرش کو اٹھانے والے اور اسی کے ماحول کے دیگر فرشتے حمد، یہ سورہ مومن میں ہے کہ عرش کو اٹھانے والے اور اسی ماحول کے دیگر فرشتے خداوند کے گیت گاتے، اس پر ایمان لاتے اور اہل ایمان کے لیے یوں دعا مانگتے ہیں، اے رب تیری رحمت، تیرا علم تمام کائنات کو محیط ہے، تو ان لوگوں کی خطائیں معاف کر جو گناہ سے تائب ہونے کے بعد تیری راہ پر چل پڑے ہیں، انہیں عذاب جہنم سے بچا اور جنت عدن میں پہنچا کہ تو نے ان سے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے، ان کے ہمراہ ان کے نیک آباء و اجداد، بیویوں اور بچوں کو بھی جگہ دے کہ تو ہر چیز پر غالب اور صاحب حکمت ہے۔ ان لوگوں کو گناہ سے دکھ درد، آج اس دنیا میں تو نے جس شخص کو گناہ سے بچا لیا اس پر بڑا رحم کیا، گناہ سے بچنا بہت بڑی کامیابی ہے۔ غور فرمائیے کہ انسان کو گناہ سے بچانے کے لیے کتنے مختلف انداز ہائے بیان اختیار کیے گئے ہیں۔ داستانوں، تمثیلوں، کہاوتوں اور ترغیب و ترہیب سے واضح فرمایا ہے کہ گناہ کرو گے تو پٹ جاؤ گے، ناکام رہو گے، ذلیل اور رسوا ہو جاؤ گے، چہرے مسخ کرا لو گے، گھروں میں دکھ، بے چینی اور غم بار لو گے، خفیہ طاقتوں کی حفاظت سے محروم ہو جاؤ گے اور زندگی میں کبھی خوشی کا منہ نہ دیکھو گے۔ لیکن انسان اس قدر ڈھیٹ واقع ہوا ہے کہ سب کچھ سمجھنے اور دیکھنے کے بعد بھی شیطان کے پیچھے بھاگا جا رہا ہے اور کسی سداوند کی پرواہ نہیں کرتا۔ اس بات کو نہ بولیے، اللہ تعالیٰ سورہ فجر میں فرماتے ہیں کہ آپ کا رب آپ کی گات میں ہے، مکانات عمل کی خدائی چکیاں بے محابہ چل رہی ہیں، جن میں ازل سے بدکار اقوام و افراد بلا ریب پس رہے ہیں، اور پھر بھی یہ اسمگلرز، یہ چور بازاریے، یہ راشی اہلکار اور یہ گنڈے در سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ سورہ العنکبوت میں فرماتے ہیں، کیا بدکاروں کا خیال یہ ہے کہ وہ ہم سے بچ نکل جائیں گے؟ ان کا یہ خیال غلط اور خام اور غلط ہے۔ یہ لوگ مکافات عمل کا مسلسل شکار ہوتے رہیں گے، کبھی حادثے میں پھنسیں گے، کبھی بیماری، مالی نقصان، تجارتی خسارے اور دیگر آلام میں گر جائیں گے، اور جب تک اللہ سے رابطہ قائم نہیں کریں گے پٹتے، لٹتے اور مرتے رہیں گے۔ ایک اور جگہ سورہ رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، کھڑکھڑاہٹ پیدا کرنے والے حادثے یا تو بدکاروں کو ہمیشہ براہ راست نشانہ بنائیں گے اور یا خوف پیدا کرنے کے لیے ان کے گھروں کے قریب نازل ہو جائیں گے۔ اور آگے فرماتا ہے کہ کتنی ہی اقوام عذاب الہی کا شکار ہیں، بعض کو سرسر نے تباہ کیا، کوئی زلزلوں میں دب گئی، کوئی زمین میں دھنس گئی۔ ان حوادث کا سلسلہ آج بھی جاری ہے، آئے دن لوگ طیاروں سے گرتے، سمندروں میں ڈوبتے، گاڑیوں کے تصادم کا شکار ہوتے اور امراض و آلام میں پھنستے ہیں، لیکن اللہ کو سمجھنے کی پھر بھی کوشش نہیں کرتے۔ سورہ نحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ان بدکاروں سے پہلے بھی بے شمار مکار گزرے ہیں، اللہ نے ان کے گھروں کی بنیادیں کھود ڈالیں، اللہ نے ان کے مکانوں کی بنیادیں کھود ڈالیں، ان پر چھتیں گرا دیں، اور ایسے سمت سے عذاب آیا کہ اس کا گمان تک نہ تھا، اور اللہ محشر میں بھی انہیں سخت ذلیل و رسوا کرے گا۔ تو سامعین کرام، ذرا تھم جائیے اور سوچئے کہ کیا ہم اور آپ
یا ہمارے احباب و اقارب کبھی ایسے حوادث کا شکار ہوئے ہیں؟ کیا ہم ان سے آئندہ بچنا چاہتے ہیں؟ تو لیجئے نسل انسانی کا 100,000 بار آزمایا ہوا نسخہ حاضر ہے۔ یہ نسخہ کسی عام شخص کا نہیں ہے، یہ نسخہ خدائے علیم و حکیم کا ہے۔ سورہ ہود میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، تم اللہ سے معافی مانگو اور اس کی پناہ میں آ جاؤ، وہ تمہیں اس زندگی میں بڑے ساز و سامان سے بسائے گا اور ہر صاحب فضیلت کو اس کی مسائی کا اجر دے گا۔ اور اگر تم نے اللہ سے منہ موڑ لیا تو مجھے ڈر ہے کہ تم بڑے دن کے عذاب کا شکار ہو جاؤ گے۔ تم سب اللہ کی طرف آ رہے ہو اور اللہ ہر بات پر قادر ہے۔ یہ مختصر سی گزارشات تھی جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا، اور یہ جس کتاب کا میں نے آپ سے ذکر کیا اس کتاب میں ڈاکٹر غلام جیلانی برق صاحب نے جو لکھی ہے، مرحوم نے، اور یہ جتنی بھی آیات تھیں قرآن پاک کی، میں ان آیات کا ترجمہ آپ سے بیان فرما رہا تھا۔ تو مجھے جو چیز اچھی لگی، جو کرونا وائرس کے حوالے سے جو آج کل مشکلات، مصائب اور تکالیف آ رہی ہیں، جس ایک وائرس نے اور ایک وبا نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اور بالخصوص مسلمان ممالک اور ہمارا ملک پاکستان یا پاکستانی اوورسیز جو اس وقت دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں، روزگار کے سلسلے میں اپنے گھر بار چھوڑ کے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے تلاش معاش کی غرض سے ان غیر ملکوں میں گئے ہوئے ہیں جہاں پہ مسلمانوں کی حکومت تو نہیں ہے نا، لیکن وہ اپنے آپ کو تو بڑے سپر پاور سمجھ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے عذاب سے وہ نہیں بچ سکے۔ تو یہ کتاب پڑھنے کے بعد اور یہ باب پڑھنے کے بعد اور قرآن کریم کی یہ آیات پڑھنے کے بعد، کوئی عام چیز ہو تو پھر بھی بندہ اس پہ قیاس کر سکتا ہے، اس پہ کوئی دوسری بات کی جا سکتی ہے، لیکن قرآن حکیم ایک ایسی کتاب ہے اور اس کی آیات ایسی ہیں کہ اس پہ کوئی دلیل نہیں دی جا سکتی، یہ حرف آخر ہے ہمارے لیے۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ جیسا کہ میں آپ کو پڑھ کے سنا بھی رہا تھا اور میں نے یہ نتیجہ نکالا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میری ویڈیو، یہ پیغام آپ دوسروں تک پہنچا سکیں۔ میں سوچتا رہا ہوں کہ یہ میں بیان کروں یا نہ کروں، لیکن پھر میں نے ہمت کر کے میں نے کہا چلو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں۔ تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ جو کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے، جس کے لیے مختلف ہیلے بہانے کیے جا رہے ہیں، لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، لاک ڈاؤن میں کمی بیشی کی جا سکتی ہے، مختلف ٹاک شوز ہو رہے ہیں، مختلف پیشن گوئیاں ہو رہی ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں میں سن رہا تھا کہ مبشر لقمان صاحب جو ہمارے بڑے یوٹیوبرز ہیں، اور پتہ نہیں جاوید چودھری صاحب دوسرے تیسرے، وہ سارے وہ پیش گوئی کر رہے تھے کہ یہ 12 مئی کو یہ ختم ہو جائے گا، کوئی سیارہ آئے گا تو اس کے اثرات جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو کہاں پہ اثرات ختم ہوئے، وہ تو دن بدن جو ہے اس میں تیزی آ رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن سامعین کرام ایسی بات نہیں ہے۔ اگر ہم آج بھی ہمارے پاس وقت ہے اور اس کا علاج فی الحال تو یہ ہے کہ ہم اللہ سے رجوع کر لیں، ہم اللہ کے حضور میں گڑ گڑا کر دعا مانگیں، ہم توبہ کریں، ہم ذکر و اذکار کریں، ہم استغفار کریں، ہم نیکی کریں اور نیکی کا اجر اللہ سے مانگیں، اللہ کی بارگاہ میں۔ جس طرح آپ کو یہ بتایا گیا کہ جب جو لوگ اللہ کے نیک ہو جاتے ہیں تو ان کی طرف یہ جو زہریلے جانور ہیں، یہ وبا، یہ کیا ہے، یہ وائرس کیا ہے، یہ زہریلا جانور ہی ہے، اس کو کہہ لیں آپ۔ تو یہ زہریلے جانور جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ اللہ کے نیک لوگوں کے نزدیک نہیں آ سکتے، ان پہ حملہ آور نہیں ہو سکتے، ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اگر رجوع کر لیں تو یہ نہیں ہو سکتے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ ملک پاکستان، یہ اسلام، یہ اسلامی ممالک، یہ کلمہ طیبہ پڑھنے والے، یہ اللہ رسول کا نام لینے والے، اتنا شور پڑا کہ تفتان بارڈر کھول دیا گیا، شیعہ، اور پھر کہا جائے یہ تبلیغی جماعت والے، اور یہ پتہ نہیں یہ مولوی، یہ کون کون سے لوگ یہ وائرس لے کے آ گئے۔ تو اللہ کے بندو، اگر اللہ اور رسول کا فضل نہ ہوتا تو آج تک ہر شیعہ مر چکا ہوتا، ہر ایک تبلیغی مر چکا ہوتا۔ نہ میرا اہل تشیع سے تعلق ہے، نہ تبلیغیوں سے تعلق ہے، میں تو اہل سنت سے تعلق رکھتا ہوں الحمدللہ۔ تمام درگاہیں، خانقاہیں، مدارس اور مساجد بند کر دی گئی، سوشل ڈسٹنس
ٹھیک ہے، ضروری ہے، احتیاط ضروری تھی۔ میں نہیں کہتا کہ سوشل ڈسٹنس قائم نہ کیا جائے، سوشل ڈسٹنس بھی رکھا جائے، لیکن جو خبردار کیا جا رہا ہے ہمیں اللہ کی طرف سے، ہمیں اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے، ہمیں استغفار کو اپنا شعار بنانا چاہیے۔ یہ بڑے بڑے ٹی وی پہ اینکرز جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہماری خواتین بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، وہاں پہ ہم کیسی قوم ہے کہ جن ٹی وی چینلز پہ ہمیں ماسک پہننے کا کہا جاتا ہے، جہاں پہ ہمیں سوشل ڈسٹنس کا کہا جاتا ہے، وہاں پہ تو ہمیں نہ سوشل ڈسٹنس نظر آتا ہے اور نہ ان اینکرز کے منہ پہ کوئی ماسک نظر آتا ہے۔ یہ استغفار کرنے کا موقع ہے، یہ ہم اللہ کے عذاب کو ایک بار پھر گناہ کی دعوت دے رہے ہیں۔ اگر ہم نے استغفار کرنی ہے، ہم نے اس کرونا وائرس سے نجات حاصل کرنی ہے، تو ہمیں وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس سے ہم بچ سکیں۔ اس طرح یہ جو ہم کام کر رہے ہیں، اس طرح بچنے کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ آزما کے دیکھ لیں، اللہ کی طرف رجوع کر کے دیکھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مرض سے انسان کو شفا دیتا ہے، اس سے بڑا ڈاکٹر، حکیم، طبیب کوئی بھی نہیں۔ اور جتنی اللہ کے کلام میں، اللہ کے ذکر میں اور اللہ کی یاد میں شفا اور سکون ہے، اتنی کسی چیز میں نہیں ہے۔ نمازیں پڑھیں، اذانیں دیں، تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، درود پاک کی محفل کا اہتمام کریں، صلاۃ و سلام پڑھیں، اپنے گلی کوچوں اور گلی محلوں میں، گھروں میں، گاؤں میں، شہروں میں، دیہاتوں میں، جہاں بھی آپ موجود ہیں، وہاں پہ اللہ کے ذکر سے اس ملک کو، اس دھرتی کو اگر جگمگا دیا جائے، اس پہ اللہ رسول کی صدائیں بلند کرنا شروع ہو جائیں ہم، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کرونا وائرس اور یہ ساری پریشانیاں جو ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے نجات عطا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم جو بیان کیا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر آپ کو یہ میری باتیں پسند آئی ہیں تو آپ بھی اس پر عمل کریں، یہ دوسروں تک پہنچائیں، یہ میری ویڈیو آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ میری، آپ کی اور تمام عالم اسلام کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ اسی پر آپ سے اجازت چاہوں گا، دعاؤں میں یاد رکھیے، جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔